नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 21 जिसमें सूरह सजदा शामिल है। सूरह सजदा 32 नंबर की सूरह है। इसकी तफसील जानेंगे। सूरह सजदा मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 32 है। नज़ूल के अतबार से इसका नंबर 75 है। इसमें 30 आयतें और 3 रुकू हैं। इसमें सजदा है जिस पर कि सजदा किया जाता है, इसलिए इसे सूरह सजदा कहते हैं। इस पर अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि कई सूरतों में सजदा है लेकिन इनका नाम तो सूरह सजदा नहीं है। इस में आयत सजदा है तो इस सूरत का नाम सजदा है, ऐसा क्यों है? सूरतों के नाम आसमानी हैं जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाज़ मुसलमान हाज़िर हुए जो कि रो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बाज़ औक़ात ऐसे वसवसे आते हैं कि ज़बान पर लाने से पहले हम मरना बेहतर समझते हैं। यानी वो वसवसों से नफ़रत महसूस करते थे और दिल में उनके तरह तरह के ख़यालात आते थे जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनका ईमान कमज़ोर पड़ रहा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे ईमान की दलील है। वसवसे क्यों पैदा होते हैं? इसका असर सोसाइटी की वजह से है। आप जिस तरह की सोबत इख्तियार करेंगे तो उस तरह की ख़यालात आपके दिल में पैदा होंगे। वसवसे शैतान की तरफ से इंसान के दिल में पैदा होते हैं और ये शैतान का वार कहलाता है। बाज़ लोग नमाज और कुरान पाक पढ़ना वसवसों की वजह से छोड़ देते हैं। इसका हल ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ें और परेशान ना हों क्योंकि ये वसवसे शैतानी वार होते हैं। सूरह सजदा ये तदवीनी एतबार से 32 नंबर की सूरत है। मक्की सूरत है। इसकी 30 आयात हैं। बड़ी ही बाबरकत सूरत है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले 2 सूरतें हमेशा तिलावत फरमाते थे। एक सूरह सजदा और दूसरी सूरह मुल्क। एक हदीस के मुताबिक जुमा के दिन फजर की नमाज की पहली रकात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा हमेशा तिलावत करते थे। इस सूरत का एक नाम तंजीलुल सजदा भी है। अलिफ लाम मीम सजदा भी इसको कहते हैं। सूरह सजदा के नाम से ये जानी जाती है। इस सूरह मुबारक में फ़तह आज़म का ज़िक्र है। इससे पहले सूरत में हकीम आज़म का ज़िक्र था जो कि जनाब हकीम लुकमान की शख्सियत थी। इससे पहले सूरह रोम में हकीम आज़म का ज़िक्र था और फ़तह आज़म से मुराद फ़ैसले का वो दिन कि इससे बड़ा कोई और दिन नहीं है, यानी क़यामत का दिन। क्योंकि कुफ़ार ये पूछते थे जिसका तर्जुमा ये है कि वो फ़ैसले का बड़ा दिन कब आएगा। अगर तुम सच्चे हो तो आता क्यों नहीं है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो दिन कब आएगा। तो वो दिन जब आएगा तो ए काफिरो तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई नफ़ा नहीं देगा और फिर तुम्हें मोहलत भी नहीं मिलेगी। वो वक्त गुज़र चुका होगा, वक्त मुअय्यन पर ही आएगा। क़यामत का दिन सबसे बड़ा फ़ैसले का दिन है। उससे पहले छोटे छोटे फ़ैसले इंसान ज़िंदगी में करता है और उस दिन क़यामत के दिन खुदाई अदालत होगी। इस सूरत में अल्लाह ताला की हिकमत का ज़िक्र है। कुरान पाक नाजिल किया और इतनी हिकमतों से भर दिया कि पहली सारी आसमानी किताबों की हिकमतें उसमें कलम बंद कर दी
اور جس ذات پر اتاری وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے سارے نبیوں کی ذات کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ اگر انسان نے غفلت برتی اور مشرکانہ شکوک و شبہات میں پڑا رہا تو آخرت میں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی پکڑ ہے۔ کامیابی صرف قیامت پر یقین رکھنے والوں کو ملے گی۔ یہ سورت کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ میں انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، فخر سے، سر اٹھانے سے نہیں بلکہ سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیات کی تفصیل جانیں گے۔ سورہ 15 آیت نمبر 15 میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے اس کو اس سورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے اسی کو اس سورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیونکہ اس کلام کے آغاز میں ظلم و ستم کی وہ شدت دکھائی نہیں دیتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ یہ سورت سابقہ سورہ لقمان کا جوڑا ہے۔ دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ قرآنی نام بھی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی الف لام میم۔ تمہید بھی دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اس کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کو نازل فرما کر امی عربوں پر عظیم احسان فرمایا گیا ہے۔ امی عرب سے مراد ہے جو کہ پڑھے لکھے نہ تھے، ان پر عظیم احسان فرمایا گیا ہے جن کے اندر اب تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ وہ انتہائی ناشکرے ثابت ہو جائیں گے اگر انہوں نے اس عظیم نعمت کو قبول کرنے کی بجائے اسے اللہ کا نازل کردہ کلام سمجھنے کی بجائے جھوٹ قرار دیا۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد دعووں کا رخ قرآن کے ان دعووں کی طرف ہے جو خاص طور پر مخالفین کی وحشت کا باعث تھے، جس کے سبب سے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ قرآن کے دعووں کے حق میں دلائل ہیں۔ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آل فرعون کی طرف سے مخالفت اور ان کے برے انجام کا بیان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ کامیاب ہوں گے، جس طرح سے کہ تورات کے ماننے والوں کو صبر کے امتحانوں سے گزرنے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی تھی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی صبر کے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ مخالفین بہرحال پامال ہو کر رہیں گے۔ آیات کی تفصیل 1، 2، 3 میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں ذرا شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی نسبت سے یہ ایک جھوٹ ہے، وہ آگاہ رہیں کہ یہ بالکل حق کتاب ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے جن کے اندر ڈرانے والا اب تک نہیں آیا تھا۔ اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ ان کے سابقہ قوموں کا ہو چکا ہے، جنہوں نے خدا کے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ آیات 4-9 میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام سے بنایا ہے۔ اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا انتظام فرما دیا ہے۔ تمام احکام اسی کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور اسی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ خود تمام
غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اس نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے اور خدا کا سچے دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آیات 10 تا 14 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین قیامت کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کے اصل انکار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا، اس کی تصویر اور اس امر کا بیان کہ اس دن کسی کا اقرار و انکار کسی کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے گا۔ حقائق کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ان کو ماننا معتبر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ایمان ہی پر پیدا کرتا، پر یہ عقل اور تمیز کی صلاحیتیں دینے اور ان کے امتحان کی کیا ضرورت تھی۔ آیات 15 تا 22 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اب تک تکبر سے پاک ہیں اور جن کی نگاہوں میں حق کی عزت ہے، وہی اس قرآن پاک پر ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اپنے سر جھکا لیتے ہیں، راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، آج ان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ اور نافرمانوں کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ ان نافرمانوں کو آخرت میں جو سزا ہونی ہے وہ تو بہرحال ان کو ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے تاکہ وہ فرما برداروں میں شامل نہ ہو سکیں اور نافرما برداری کے طور پر ان کو سزا ملے۔ آیات 23 تا 26 میں بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی گئی ہے کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تو جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا خدا نے ان سے انتقام لے لیا۔ اسی طرح اس کتاب کے جھٹلانے والوں سے بھی وہ لازماً انتقام لے گا، اور جس طرح بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امامت کا منصب بخشا جو کہ حق پر ثابت قدم رہے، اسی طرح وہ تمہارے ساتھیوں کو بھی خلق کی خدمت کے منصب پر سرفراز فرمائے گا اگر وہ حق پر مضبوطی سے جمے رہے۔ انبیاء اور ان کی قوموں کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تاریخ کی شہادت اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے، بشرطیہ کہ لوگوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ آیات 27 تا 30 جو کہ اس سورت کی آخری آیات ہیں، اس میں کفار کو وعید کی گئی ہے کہ وہ اہل حق کے غلبہ کی اس بشارت کو بہت بعیز امکان چیز سمجھتے ہیں اور مذاق سے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ فتح کب حاصل ہوگی۔ ان کو جواب دے دو کہ جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو اس وقت ان کو لازماً ان لوگوں کے سامنے ذرا بھی نفع حاصل نہ ہوگا جو آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی صورتحال کو نظر انداز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ فیصلہ کے دن کے ہی منتظر ہیں تو ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور آخرت کے دن کا انتظار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔